मुनाफिक की पहचान जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने सूरा अन-निसा नंबर 4 की आयत नंबर 145 में कहा कि मुनाफिकीन खास आग के सबसे नीचे की पहुंच में होंगे, यानी काफिरों और मुशरिकों से भी नीचे। और चूंकि आग की सबसे नीचे की सतह सबसे गर्म होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफिकीन को अल्लाह का सबसे तकलीफ दे अजाब मिलेगा। तो क्या ये मुनाफिकीन कलमा पढ़ने वालों में भी हो सकते हैं? भाई आइए पहले ये सूरा अन-निसा नंबर 4 की आयत नंबर 145 देखते हैं। इन्ना अल मुनाफिकीन फी अद-दरकी अल अस्फली मिना अन्नारी वलन तजिदा लहुम नसीरा। बेशक खास मुनाफिकीन बीच होंगे खास आग में सबसे नीचे की पहुंच के, और नहीं तू पाएगा उनके लिए कोई मददगार। तो भाई इस आयत के मुताबिक मुनाफिकीन खास आग के सबसे नीचे की पहुंच में होंगे, यानी काफिरों और मुशरिकों से भी नीचे। और चूंकि आग की सबसे नीचे की सतह सबसे गर्म होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफिकीन को अल्लाह का सबसे तकलीफ दे अजाब मिलेगा। और भाई मुनाफिकीन तो सिर्फ कलिमा पढ़ने वालों में होते हैं। भाई क्या वाकई मुनाफिकीन सिर्फ कलिमा पढ़ने वालों में होते हैं? भाई देखें, जैसे काफिर किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की आयात का ज़बानी या अमल ना करके इनकार करने वाले किरदार का नाम है। और ये इनकार करने वाला किरदार कम या ज्यादा हर इंसान के अंदर है। इसी तरह मुशरिक भी अल्लाह के नाम या अल्लाह के अहकाम के बराबर अपनी या किसी और की बात लाकर शिर्क करने वाले का किरदार है, जो कम या ज्यादा हर इंसान के अंदर होता है, जिसको अल्लाह की आयात कम से कम करती हैं। इस तरह कुरान में अल मुनाफिकीन यानी खास मुनाफिकीन का लफ्ज भी आया है, और ये भी एक किरदार है जिसका ठिकाना आग की सबसे नीचे की पहुंच में है। तो आइए इस किरदार को न सिर्फ कुरान से समझते हैं, बल्कि इन आयात को अपने आमाल से जोड़कर अपने अंदर भी तलाश करते हैं। अब आप सबसे पहले सूरा अन-निसा नंबर 4 की आयत नंबर 60 और 61 देखें। अलम तरा इला अल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इला अत्तागूती वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही वयुरीदु अश्शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा व इज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अंज़ला अल्लाहु व इला अर्रसूली रअयता अल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। क्या नहीं देखा तुमने तरफ उन लोगों के जो झूठा दावा करते हैं कि बेशक वो ईमान लाए, साथ जो नाजिल किया तेरी तरफ और जो नाजिल किया तुमसे पहले, वो चाहते हैं कि अपना हुक्म लेने जाएं तरफ खास शैतानी निजाम के, और यकीनन उन्हें हुक्म दिया गया है कि इसका इनकार करें साथ इसके, और चाहता है खास शैतान कि इन्हें गुमराह करे, गुमराही में दूर की। और जब इन्हें कहा जाता है आओ इसकी तरफ जो नाजिल की अल्लाह ने और तरफ खास रसूल, तो देखेगा तू खास मुनाफिकों को रोकते हुए तुझसे रुकते हुए। भाई इस आयत में अल्लाह खास मुनाफिकीन के किरदार के बारे में बता रहे हैं कि मुनाफिकीन कहते तो हैं कि वो ईमान रखते हैं उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी कुरान पर, मगर वो अपने हुक्म लेते हैं तागूत यानी शैतानी निजाम से। और जब आप इनको अल्लाह के नाजिल किए हुए और रसूल के बयान करदा यानी कुरान की तरफ बुलाते हैं, तो ये लोग खुद भी कुरान की तरफ नहीं आते और दूसरों को भी रोकते हैं। तो भाई ये शैतानी निजाम क्या है जिससे ये लोग कुरान की बजाय हुक्म लेते हैं? भाई ये शैतानी निजाम तो अल्लाह ने इसी आयत में बयान कर दिया। देखें, सबसे पहले अल्लाह कह रहे हैं कि क्या तूने नहीं देखा, यानी पहली बात तो ये
کہ یہ بات آپ کو دکھنی چاہیے، یعنی یہ عمل کرنے والے آپ کے اندر یا آپ کے آس پاس موجود ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نازل کیے ہوئے یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، یعنی کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور معبود کہتے ہیں جس کے حکم پر چلا جائے، یعنی یہ لوگ کہتے تو ہیں کہ نہیں ہے کوئی حکم دینے والا مگر اللہ، مگر جب ان کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی میں کسی فیصلے کا وقت آتا ہے تو ان کے فیصلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بجائے شیطانی نظام سے ہوتے ہیں، اور چونکہ طاغوت یعنی شیطانی نظام قرآن کے متضاد آیا ہے تو دین کی ہر وہ بات جو قرآن کا حصہ نہیں تو وہ بات یا کتاب شیطانی نظام کا حصہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگی کے فیصلے قرآن میں موجود اللہ کے احکامات کے بجائے انسانوں سے یا انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے کرتے ہیں تو ہم شیطانی نظام کی پیروی کرتے ہیں اور ہم خاص منافقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بھائی، کیا آپ اس بات کو کچھ مثالوں سے سمجھائیں گے؟ جی بھائی، دیکھیں آپ کی زندگی کا ہر وہ معاملہ جو اللہ کے نزدیک اہم ہے اس پر قرآن کی آیات میں اللہ کے احکامات یا فیصلے موجود ہیں۔ مثلا آپ کو شادی جس سے کرنی ہے اس میں کیا خصوصیات دیکھنی ہیں، یا میاں بیوی کی ایک دوسرے کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں، یا کاروبار کس طرح کرنا ہے، یا مال کس پر اور کتنا خرچ کرنا ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، یا حرام و حلال کھانا۔ غرض یہ کہ آپ کی زندگی کے تمام اہم معاملات پر اللہ کی آیات میں اللہ کے فیصلے موجود ہیں، اور جب آپ ان فیصلوں کے اوپر اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کی آیات سے رہنمائی نہیں لیتے تو قرآن کے مطابق آپ منافق بن جاتے ہیں۔ لیکن بھائی، میں تو اللہ کے کافی احکامات پر عمل کرتا ہوں، تو میں کیسے منافق ہوا؟ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی، کیا آپ نے کبھی قرآن کھول کر اپنے اعمال کی تصدیق کی ہے کہ جو عمل آپ کرتے ہیں اللہ نے وہ اعمال اسی طرح کرنے کو کہا ہے؟ مثلا کیا آپ نے قرآن میں موجود صلاۃ کے اوپر 77 سے زائد آیات کا مطالعہ کیا کہ کیا آپ کی نماز اللہ کی الصلاۃ کے معیار پر پوری اترتی ہے؟ کیا آپ کی صلاۃ یعنی بات چیت یا رابطہ اللہ کے ساتھ دو طرفہ ہے یا ایک طرفہ؟ آپ سورہ النساء نمبر 4 کی آیت نمبر 144 دیکھیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک خاص منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ ہے ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، اور جب قائم کرتے ہیں طرف خاص صلاۃ تو قائم کرتے ہیں بے دلی سے، لوگوں کو دکھانے، اور نہیں نصیحت یا دہانی لیتے اللہ سے مگر بہت کم۔ بھائی، اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ منافق کی صلاۃ ایسی صلاۃ ہوتی ہے جس میں اللہ سے نصیحت یا یاد دہانی بہت کم لی جاتی ہے۔ جی میرے بھائی، صلاۃ کے لفظی معنی بات چیت یا رابطہ کے ہیں، تو اگر آپ کی صلاۃ سے آپ کو اللہ کی نصیحت نہیں مل رہی تو یہ بے دلی والی صلاۃ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ ایک منافق کی صلاۃ ہے۔ اور اگر آپ کو مومن کی صلاۃ دیکھنی ہے تو آپ کو اللہ کی کتاب سے رجوع کرنا پڑے گا اور اپنی صلاۃ قرآن کے مطابق درست کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ چاہیں تو صلاۃ کیسے قائم ہوتی ہے کے موضوع پر موجود ویڈیو ہمارے فیس بک پیج سے یا یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ کی الصلاۃ قرآنی آیات کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ اور میرے بھائی، اسی الصلاۃ کی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر تمام معاملات پر بھی اللہ کے واضح احکامات اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، اور ہمیں ان احکامات کو اللہ کی کتاب کے مطابق سمجھنا اور اپنانا چاہیے۔ اچھا بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ یہ قرآن سے اپنے فیصلے لینے والی بات آج تک ہمیں کسی نے کیوں نہیں بتائی، اور ہمیشہ ہمیں دوسری کتابوں کے پیچھے کیوں لگا کے رکھا؟ بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی لا علمی یا قرآن سے دوری کی ذمہ داری کسی اور پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنا اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور رہی بات دوسروں کی تو دیکھیں
اللہ ان لوگوں اور ان جماعتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو اللہ کی کتاب کی بجائے دوسری کتابوں سے درس یا ہدایت دیتے ہیں؟ آپ سورہ التوبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 67 دیکھیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین ہم الفاسقون۔ خاص منافق لوگ اور خاص منافق جماعتیں بعض ان کے بعض میں سے حکم دیتے ہیں ساتھ خاص منکر بہروپیے کے، اور منع کرتے ہیں بارے میں خاص معروف جانے پہچانے کے، اور روکتے ہیں ان کے ہاتھ پہنچ۔ وہ بھولے اللہ کو پھر اس نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک خاص منافقین وہی ہیں خاص فسق کرنے والے۔ بھائی، اس آیت میں اللہ منافقین کی ایک اور قسم بتا رہے ہیں جو نہ صرف منافق بلکہ فاسق بھی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض منافقین چاہے اکیلے ہوں یا منافقوں کی جماعت ہو، ان سب کا ایک کام ہے کہ یہ لوگ آپ کو حکم دیں گے خاص منکر یعنی بہروپیے سے، اور روکیں گے خاص معروف یعنی سب سے جانے پہچانے سے، اور یہ لوگ منافق کے علاوہ فاسق بھی ہیں۔ تو بھائی، یہ خاص منکر یعنی بہروپیہ کیا ہے، اور یہ خاص معروف یعنی سب سے جانا پہچانا کیا ہے جس سے یہ منافق لوگ اور منافق جماعتیں روکتی ہیں؟ بھائی، کلمہ پڑھنے والوں میں معروف یعنی سب سے جانی پہچانی حکم دینے والی کتاب قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے اور قول رسول ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور ہر فرقے کی الگ الگ کتابیں ہیں، اور منافقین نے ان کتابوں کو رسول پاک اور بزرگوں کے نام سے جوڑ کر ان کو دین کی کتابوں کا بہروپ دیا ہوا ہے۔ اور جب بھی آپ ان منافقین سے دین کے کسی معاملے پر فیصلہ پوچھیں گے تو یہ لوگ اور جماعتیں آپ کو بہروپیے سے حکم دیں گے اور آپ کو معروف یعنی قرآن سے روکیں گے، اللہ کی کتاب کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر۔ تو میرے بھائی، یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے مطابق ہر وہ شخص منافق ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلم ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کی کتاب سے حکم نہیں لیتا۔ اور اللہ منافقین کی ایک قسم اور بتا رہے ہیں، اور یہ لوگ اور جماعتیں منافق ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق بھی ہیں، کیونکہ یہ منافق لوگ بہروپی کتابوں کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کو ان سے ہدایت دیتے ہیں اور قرآن سے حکم لینے سے روکتے ہیں، قرآن کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر۔ اور سورہ المنافقون نمبر 63 کی آیت نمبر 4 سے 6 کے مطابق ان منافقین کے ظاہری حلیے بہت متاثر کرنے والے ہوں گے، یعنی یہ آپ کو دیندار تو لگیں گے مگر ان کی باتیں بے بنیاد ہوں گی، کیونکہ قرآن سے درس نہیں دیتے، اور یہ منافقین ہر قرآن بیان کرنے والے کے دشمن ہیں، اور ان کے لیے رسول بھی بخشش نہیں مانگ سکتا۔ یا اللہ، بھائی، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ کر قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر کے اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں کیے تو اللہ کے مطابق میں منافق ہوں، اور اگر میں نے دوسروں کو قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب سے ہدایت دی یا لوگوں کو قرآن سے روکا، قرآن کو مشکل یا نامکمل کہہ کر، تو میں اللہ کی نظر میں نہ صرف منافق بلکہ فاسق بھی ہوں، اور میرا ٹھکانہ آگ کے سب سے نیچے کی پہنچ میں ہوگا۔ جی میرے بھائی، اور قرآن اللہ کے رسول کی وہ واحد کتاب ہے جس پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اللہ کے رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے، جیسا کہ سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ جس کی شکایت اللہ کے رسول اللہ سے کریں گے اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب، بے شک میری قوم نے پکڑا اس قرآن کو، پھر دور ہو گئے اس سے۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔
اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔